अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, जो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक इब्तदाई तौर पर बात की जा रही थी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दौरा है चीन का, उससे पहले शायद ये मुआहदा हो जाएगा या ये मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। लेकिन अब वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर, 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें भी देखना होगा कि क्या ख़बरें जो है वो सामने आती हैं, ईरान के हवाले से क्या बातचीत होती है। और इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर अगर बात करें तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हालिया वाक़यात में इजाफ़ा एक सामने हमें नज़र आया है, उसको अगर हम देखें तो उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अब सेम पेज पर है। पहले हमने देखा कि नून लीग इस पर बड़ी तनकीद भी करती रही है। फिर बजट का मामला है, IMF के साथ मुज़ाकरात, और आज कौमी असम्बली के अंदर भी हमने देखा कि PTI के जो रहनुमा है वो आपस में उलझ पड़े। जौहर सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इब्तदाई तौर पर हम पर गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है चीन का। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो इब्तदाई तौर पर बात की जा रही थी कि शायद चीन के दौरे से पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है वो तय पा जाएंगे, इसमें ताख़ीर की वजह आप क्या समझते हैं? और आप समझते हैं कि चीन के दौरे के दौरान ये इशूज़ भी ऑब्वियसली ज़ेर बहस आने हैं? जी बिल्कुल, ये उम्मीद थी कि इस दौरे से पहले अमेरिकन तो बिल्कुल चाहते थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश थी ये। उसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि जब चाइना जाएं तो उस वक्त ये बीच में जो ईरान का मामला है उस पर उनको चाइना की किसी किस्म की भी कोई मावनत जो हासिल ना करनी पड़े। ठीक है, लेकिन वो फिर नहीं हुआ, जाहिर है जो है, बावजूद जिसके ऊपर जाहिर है कि मैं भी कमेंट्स करता रहा हूँ। और अभी जो ये सिचुएशन है कि वो जब चाइना जाएंगे तो उस पे जो बाकी मामलात हैं, वो क्या मामलात हैं जिस पे ज्यादा बात होगी? देखें, 4-5 इश्यूज हैं। एक ट्रेड्स और टैरिफ्स जो है उस पे बात होगी। दूसरी जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो उन्होंने एक्सेस जो है ना, अमेरिका ने खासी हद तक डिनाई किया हुआ है चाइना को, ठीक है, उस पे बात होगी। तीसरी फिर जो है हमेशा ताइवान पे भी जरूर बात होती है, वो बहुत अहम है चाइना के लिए। वो चाहेंगे कि अमेरिका उस पर अपनी पोजीशन जो उनसी है, वो जो वन चाइना पॉलिसी जो उन्होंने तस्लीम की थी बहुत अरसा पहले, उसके मुताबिक रखे। और वो वहां पे किसी किस्म की उनको जो है ना सपोर्ट ना करे इस मामले में कि जहां पे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ कुछ हम जो हल्के खसूसन जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है वो जाना चाहती है। फिर साउथ चाइना सी के मामलात हैं। फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात भी हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई है रिसेंट डेज में या रिसेंट टाइम्स में, जिस तरह एक वो क्लॉड माइथोस के नाम से है, क्लॉड मिथोस या माइथोस। तो उसमें जो है कोई इस किस्म की एडवांसमेंट है कि जिससे दुनिया के तमाम जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं बैंक्स के और दूसरे सारे इदारों के, उनको खतरा लाक हो गया है। तो उस पर भी जरूरत है कि दोनों मुल्क कोऑपरेट करें। फिर कुछ जो एक जिसे कहते हैं ना रेयर अर्थ्स या रेयर मेटल्स, जो दुनिया में कोई 80 से 90% चाइना के जो है ना समझ लें कंट्रोल में है, या बल्कि 80% तो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। तो वो उस पे भी, और वो अमेरिका की कंपनीज भी वहीं से उनको लेना पड़ती है। वो रेयर अर्थ्स या रेयर मेटल्स जो होती हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जौहर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो हम ईरान के हवाले से बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि ये जो मुलाकातें होनी है उसमें ये मामला ज़ेर बहस आने आपको तवक्को है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहा था जी। लेकिन ये पेश मंजर जो है, जो थोड़ा सा बैकड्रॉप देना इसलिए जरूरी था कि देखें, ईरान का मामला बिल्कुल डिस्कस होगा। ठीक है। और उसमें अमेरिका, अब जाहिर है कि मामलात ऐसे बन गए हैं कि जिसमें उनको मदद की जरूरत है चाइना की, कि क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को लेवरेज है जो है वो इसके ऊपर ईरान पे, तो वो चीन को है। वो क्यों है? एक तो 90% तेल उनका वो खरीदते हैं। दूसरा फिर जो उनकी सबसे बड़ी ट्रेड भी उनके साथ है। तीसरा उनका $450 बिलियन का एक मुआहदा साइन हुआ है कि आने वाले सालों में उनके जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का। चौथा ये कि जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चाइना की सपोर्ट से ही खड़ी है। वो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सी जो मेटल अलॉयज हैं, इवन फ्यूल उसका जो है ये मिसाइल्स वगैरह का, वो सब चाइना की मदद से ही बनता है। तो इसलिए चाइना को बहुत ही लेवरेज है। तो अमेरिका ये चाइना से कहेगा कि जी आप जरा ईरान पे जोर डालें, इम्प्रेस अपॉन करें कि जी वो जो है ना किसी मुआहदे की तरफ जो ज्यादा लचक दिखाए, खसूसन आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ज़ाहिर है चीन के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो
کو چین تو دیکھیں نا ان کی ساری کموڈیٹیز پوری دنیا سے لیتا ہے اور گلف سے ان کا تیل بہت زیادہ گلف سے آتا ہے. اور صرف تیل نہیں, بہت سی اور چیزیں بھی جو ہیں, بیکاز دیکھیں فرٹیلائزر دنیا کی 1/3 گلف سے آتی ہیں, ہیلیم اور بہت سارے اور کیمیکلز جو ہیں وہ گلف سے ہی آتے ہیں, جو بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں آئل اور گیس کے, تو چین میں تو بہت استعمال ہوتے ہیں. اور پھر اگر دنیا کی اکانومی زیادہ ریسیشن کی طرف جاتی ہے تو چین کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے تو سب سے زیادہ فرق تو ان کو پڑے گا. تو ظاہر ہے پھر امریکہ کہے گا کہ جی آپ اس وقت دیکھیں آپ کے بھی یہ انٹرسٹ میں ہے کہ اس وقت آپ زور ڈالیں ایران پہ کہ وہ لچک دکھائے زیادہ اپنا ہرمز والے معاملے پہ, اور خصوصاً اور مے بی نیوکلیر ایشو پہ بھی. تو چین جو ہے, چین کا ہمیشہ ایک کنسٹرکٹیو جو ہے نا رول ہوتا ہے, ایک بڑی پازیٹیو ان کی پوزیشن ہوتی ہے ہمیشہ. تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی, جو میرا اندازہ ہے وہ کہیں گے بالکل ہم زور ڈالنے کو تیار ہیں, لیکن پھر آپ بھی کچھ معاملات پہ لچک دکھائیں. وہ چاہیں گے کہ وہ ٹریڈ کے معاملات میں, جو ٹیکنالوجیکل جو ایکسس ان کو ڈینایا ہوا ہے ان معاملات میں, تائیوان کے معاملات میں, ساؤتھ چائنا کے معاملات میں, اس میں امریکہ ذرا ایک زیادہ فلیکسیبل رویہ رکھے. ظاہر ہے ان چیزوں میں دیکھیں ڈپلومیسی میں تو گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہوگی یہ میٹنگ. ویسے بھی یہ دنیا کے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, ان کے درمیان جو سمٹ ہے وہ دنیا کی سب سے اہم سمٹ ہوتی ہے. لیکن ایران کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ اور بھی زیادہ اہم ہوگی ہے. ایران کا معاملہ بالکل اس میں ڈسکس ہوگا, اور اس میں جو ہے نا چین کی معاونت امریکہ بالکل جو ہے نا اس چیز کرائیں بتاتے ہیں کہ وہ بالکل مانگے گا, اور چین جو ہے انکار نہیں کرے گا. لیکن دیکھیں چین کی ڈپلومیسی کا سٹائل یہ ہے کہ وہ پبلک میں نہیں کرتے, وہ ڈپلومیسی ان پبلک نہیں کرتے, تو یا ڈپلومیسی تھرو میڈیا نہیں کرتے. تو چین اور ان میں جو بھی بات چیت اس بارے میں ہوگی, چین اس کو آپ دیکھیں کہ پبلک ڈومین میں زیادہ نہیں لے کے آئے گا. ٹھیک ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ادھر سے آ سکتی ہے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ, جس میں کہ زور دیا جائے یہ تھوڑا سا تمام پارٹیز کے اوپر, تمام فریقوں پہ کہ جی وہ ایک معاہدے کی طرف جائیں اور اپنا ہرمز کو کھولیں. ایک اس قسم کی سٹیٹمنٹ آئے گی جو تھوڑی پازیٹیو سی ہوگی اور جس میں تھوڑا سا اس چیز پہ خصوصاً کہا جائے گا. لیکن جو ملاقاتیں ہوں گی وہاں پہ بات زیادہ ظاہر ہے کہ اسپیسیفک ہوگی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خاصی زیادہ آپس میں جو ہے نا بات چیت بھی ہوگی, اور اس میں کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوگی. جوہر صاحب آخر میں صرف اتنا مختصر بتائیے گا کہ یہ جو بیچ میں جیسے ہم نے کہا بھی کہ ابتدائی طور پر تو یہی توقع تھی کہ چین کے دورے سے پہلے شاید مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, فیلڈ مارشل صاحب جب ایران گئے تب بھی یہی توقع تھی. آپ کی نظر میں اس وقت اگر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں تو اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا یہ جو بیانات حال ہی میں ٹرمپ صاحب کی جانب سے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں بیانات جو ہیں خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سائڈ سے کچھ ایسے بیانات تھے جنہوں نے بڑے کریٹیکل مومنٹس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا اتنا کنڈیوسیو رول ادا نہیں کیا. لیکن دیکھیں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ کیا ہے, میں تو کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ جی نیوکلیر ایشو بہت اہم ہے, جب تک اس پہ ان کی پوزیشنز ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گی بات نہیں بنے گی. اور آخر میں دیکھیں وہی نکلا ہے. نیوکلیر ایشو پہ ابھی بھی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی کی ایشو کی بات کی ہے تو نیوکلیر ایشو کی بات کی ہے. دوسرا معاملہ جو اس میں تھوڑا سا بن گیا تھا وہ یہ تھا کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس پہ ایران کھولنے کے لیے تیار ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی آپ بھی بلاکیڈ کھولیں, بٹ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ کنڈیشنز کے تحت کھولنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس میں جو ساری شپنگ ہے وہ ڈیزگنیٹڈ روٹ سے جائے گی جو ہم ڈیزگنیٹ کریں گے, اور وہ ہماری کوارڈینیشن سے جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا ان کا کنٹرول جو ہے پارشل کنٹرول رہے گا اس پہ. اس چیز کے لیے امریکہ تیار نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ اپنے اس پوزیشن پہ آنا چاہیے جو کہ اس جنگ سے پہلے تھی, جس میں کہ ایران اس قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوکلیر ایشو اور یہ آبنائے ہرمز کہ جی اگر وہ اس کی کیا جو ہے نا جو اگر وہ اس کو ان بلاک کرنا ہے ایران نے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی یا انکنڈیشنل ہوگا, یہ بہت اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ اسے لنکڈ ہے, ایران چاہتا ہے کہ اس کو فوراً ملے ریلیف جو ہے نا ان ٹرمز آف سینکشنز کی, جو ہے نا سینکشنز کو نرم کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں انہوں نے جو کہ بہت زیادہ ہیں, وہ تو ایران کہتا ہے $100 ارب کے قریب ہیں, تو ان کو بھی وہ چاہتے ہیں اس میں سے اس کا ایک اچھا حصہ فوری طور پہ اپ فرنٹ جس کو کہتے ہیں نا وہ ریلیز کیا جائے. تو بات اس پہ آ کے اٹکی ہے. باقی بھی بہت سے ظاہر ہے دونوں سائڈوں کے مطالبات تو ہیں, لیکن اس میں یہ چانس ضرور تھا کہ ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی اور پھر باقی ڈیٹیل معاملات بعد میں حل ہوتے. لیکن وہ فریم ورک انڈرسٹینڈنگ بھی تبھی ہوگی
جب جو کوئی اصول متعین ہو جائیں ان دو چیزوں کے بارے میں، یا اپنا ہرمز کا معاملہ اور نیوکلیر ایشو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لنکڈ ہے یہ جو سینکشنز اور جو ریلیف جو ہے اور ایسٹس انفریزنگ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جوہر سلیم صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں، بجٹ، IMF کا جو اس وقت بحث بھی ہو رہی ہے، اور کچھ تجاویز کے حوالے سے یا جو حکومت کے فیصلے ہیں اس پر جو اپوزیشن کی جانب سے ایک تنقید سامنے آ رہی ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اور رکن قومی اسمبلی ایڈوکیٹ شفقت عباس اعوان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. سینیٹر صاحب آپ سے اگر آغاز کریں گفتگو کا، اس وقت عالمی سطح پر اگر دیکھیں مذاکرات کا معاملہ ہو، یا اس وقت عالمی سطح پر جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کو انڈورس بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس سارے عرصے کے دوران ایک بحث یہ ضرور ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو بھی سلجھانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی PTI کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یا ایسا کوئی ماحول کہ واقعی جو ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی سلجھایا جائے؟ بہت شکریہ دنیا اپنا سری ڈان ٹی وی کا، اور آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. جی، کوئی بھی جنگ ہو، چاہے پولیٹیکل جنگ ہو یا کوئی بھی، الٹیمیٹلی اس کا جو حل ہے وہ مذاکراتی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے، چاہے جنگ دوئم ہو، جنگ اول ہو. تو کل بھی سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آپس میں بات کی. میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اچکزئی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے رانا صاحب کے ساتھ. اس میں اپنا ساتھ تھے ہمارے MNA جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی تھے. تو برف جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں پگھلے، تو کیونکہ اگر ملک میں معاشی انقلاب یا معاشی استحکام اسی وقت ہوگا جب پولیٹیکل استحکام ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں. PTI ایک بانی جو ہے خاص طور پہ، پرابلم صرف اتنا ہے، میں کوئی کسی میرے آپ کو پتہ میں بلو دی بیلٹ بات نہیں کرتا. جی جی، بانی مطلب صرف اتنا ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کامیاب ہونے لگے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب اور اس وقت فواز چودھری ان کے ساتھ تھے. تو پھر جب یہ ادھر جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو وہاں سے انکار ہو جاتا ہے. جی، مسئلہ صرف یہاں پہ آ کے سر اب تو آپ ادھر بھی نہیں جانے دیتے نا. وہ چلو وہ میرا تو نہیں اس میں، وہ تو پنجاب حکومت جانے یا ان کا مسئلہ جانے. اٹس ناٹ مائی پریروگیٹو. تھینک یو. اٹس ناٹ، میرا تو ویو میں نہیں آتا. جی، تو لیکن یہ اس کا حل یہی ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے افراتفری اس طرح سے کام ہوتا نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ نا بھی دیکھیں، یہ کوئی اچھا جیسچر نہیں جاتا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں. تو لیکن شرائط یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے. اس طرح سے ایک دم نہیں ہوتا. اگر آپ 30 ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ 10 پہ اگری ہو جاتے ہیں، 15 پہ اگری ہو جاتے ہیں، اس ڈیمانڈ اسی سے شروع کر لیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے 3 دفعہ ان کو کہا، 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ، کہ آپ میرے دفتر نہ آئیں، آپ کسی اور جگہ پہ رکھ لیں. آپ اسپیکر صاحب کے آفس آ جائیں. آپ ڈیلی وہاں پہ جاتے ہیں. اسپیکر صاحب از ویری کائنڈ انف. اور نہیں، لیکن سینٹر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. PTI بھی کہتی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے. اگر دونوں آپ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر ہے کیا مسئلہ، کیا ہے بیچ میں، کس وجہ سے تعطل کا شکار ہے؟ میں سچ بول دوں. جی، سچ یہ ہے، میرا بھائی ہے جی، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ. اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو سرا جائے گا PTI کے سر، ناکام ہوں گے تو اچکزئی صاحب کے سر. اچھا، میں 100% آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے ساڈے اسی پنڈاں دے لوگ ہیں دونوں. وہ ساڈے اتنے ایک شادی ہوئی تو کڑی دا پرائی کہی جائے اپنے بہنوئی نو کہ لے آتے تو انہوں چلنا، پر انہیں رہنا کو نہیں ہو. وہ صاحب ہے یہاں پہ. اور اگر انہیں آپس میں جو ان کی ہے گروپنگ ہے وہ ختم ہو جائے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بیٹھے تو صحیح، پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی تھی. آپ کو بھی محبت ہے. جی جی ہم نے دعوت دی، اب بھی دی ہے دعوت. اسپیکر صاحب کے آفس میں ادھر رکھ لیں. کوئی ان میں سے، شفقت عباس میرا بھائی ہے، ہم دونوں لائرز بھی ہیں، اور از اے ویری کمپیٹنٹ اینڈ کمیٹڈ ورکر آف دا PTI. اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عزت دے، میں احترام کرتا ہوں. تو یہ کوئی نہ کوئی بندہ آگے کہہ سے کہ جی فلاں جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں، یہ ہماری باتیں یہ. لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ خان صاحب کو کسی بات پہ مانتے نہیں. اچھا، پرسوں ان کے پاس بڑا اچھا جیسچر تھا جس کو انہوں نے مس کیا. ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب یہ مار کا حق ہوا تھا نا تو یہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے. KP میں کسی ایک جگہ پہ کیک تک نہیں کاٹا ہے انہوں نے، کوئی ایسی بات نہیں کی. ادھر بھی ایسے ہوا. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ جنگ تو دشمن کے خلاف تھی نا. اور جب جنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں، حالانکہ یہ سارے ساتھ تھے جنگ میں، پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے، سب ساتھ تھے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، بالکل بغیر انہوں نے سیاسی اپنے نظریات سے بالا تر ہو کر کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے. ملک ہے تو میں ہوں، ملک ہے تو شفقت اعوان صاحب ہیں، اگر نہیں ہے ملک تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ بڑا اچھا جیسے کچھ ایسے اپٹکس ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو ان کو پھر کیش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو شفقت صاحب، یہ اب مذاکرات تو سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ PM صاحب بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں.
پھر یہ معاملات سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ میرے بھائی طاہر خلیل سندھو صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی جیسچر دیں، کوئی آپٹکس دیں. دیکھیں یہ سارے جیسچر سارا کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہے. کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب یہ مارکا حق ہوا پچھلے سال تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی میرے خیال میں 7-8 تو دہشت گردی کی ایف آئی آر مجھ پر ہے، جس میں کہیں پہ پولیس والوں کو سیدھے فائر مار رہا ہوں، کہیں میں کوئی گن اٹھا کے پھر رہا ہوں، کہیں میں. دیکھیں خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہے، ہم نے جیسچر اچھا دیا تھا نا تو ریبٹل میں بھی کچھ اچھی ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی. ریبٹل میں آپ نے کیا کیا؟ ہمارے لیڈر کو جو 24 کروڑ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، پچھلے 6 ماہ سے آپ نے بروٹل قسم کی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تھوڑا جی کٹ کر لو 24 کروڑ. چلو آپ الیکشن کروا لیں تو آپ کو ساری لائٹر روڈ میں نہیں آپ کی بات بھائی ہیں آپ. تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ بروٹل قسم کی قید تنہائی میں رکھیں، آپ ڈاکٹر کی اپروچ نہ دیں ان کو، ان کی آنکھ آپ جیل میں رکھ کے ضائع کر دیں. ان کو بیمار ہوں تو آپ پراپر ان کے ڈاکٹروں تک نہ ملوائیں، ہمیں ان سے ملنے نہ دیں، فیملی کو ان سے ملنے نہ دیں. پھر آپ ہم سے ہی ساری اچھائی کی امید کرتے جائیں تو یہ کب تک ایسے چلے گا؟ وہ بھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہی کرتے جائیں اور گورنمنٹ کچھ نہ کرے. گورنمنٹ چلے ایک ہی جیسچر ایسا بتا دے ان 3 سالوں میں 2.5 سالوں میں جب سے یہ آئے ہیں، ویسے تو ان کو 4.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن 2.5 سال سے جب یہ گورنمنٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کو چھوڑ کے، تو کوئی ایک ایسا جیسچر بتا دیں جو انہوں نے بھی پازیٹیو دیا ہے. ہم نے تو جلسہ کینسل کر دیا، وہ ایک ادھر کوئی مذاکرات کھیلا جا رہا تھا. ہم نے کیوں اپنا جلسہ کینسل کیا کہ کل یہ بات نہ آئے کہ دیکھیں جی پاکستان اتنا بڑا کام کرنے جا رہا تھا اور پی ٹی آئی اس کے آڑے آ گئی. ہم نے جلسہ کینسل کیا، دوسرے دن یہ کہتے ہیں خان صاحب کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں شفا انٹرنیشنل، ان کو وہاں پہ داخل کروا دیتے ہیں، ان کی آنکھ کا اچھا علاج کروا دیتے ہیں، آج ان کی بہنوں کو ملوا دیتے ہیں. جب بھی ہم نے اچھائی کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے، واپسی ہمیں کوئی اچھائی نہیں ملی اس گورنمنٹ سے. یہ مذاکرات کا صرف پروپوگنڈا کرتے ہیں، مذاکرات نہیں کرتے. لیکن یہ پروپوگنڈا ضرور کریں گے جی مذاکرات کریں. اور بھائی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اچھا ظہیر صاحب اور راجہ علامہ ناصر صاحب کو پورا اختیار ہے مذاکرات کرنے کا، خان صاحب نے دیا ہوا ہے. ہم نے اسپیکر کو بتا دیا کہ آئے ہمارے، اور پچھلے 8 ماہ سے یہ صرف اور صرف پروپوگنڈا کریں، مذاکرات کریں. وہ شعر آیا آتا کوئی نہیں. لیکن سینیٹر صاحب یہ جو باتیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں، تعاون تو سر ان کے مطابق وہ کر رہے ہیں. آپ کے کہنے پہ جلسہ انہوں نے ملتوی کر دیا، یا باقی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر پہلے جو آپ کی صوبائی حکومت پر تنقید تھی، آج انہوں نے اسمبلی میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سیم پیج پر ہے. سی ایم صاحب سہیل افریدی صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا جب وہ میٹنگ میں آئے ہیں پچھلے 2-3 دفعہ میں، تو انہوں نے پاکستان کی بات کی اور کرنی بھی چاہیے. یہ اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، اچھا انسان ہے، اور ہم نے سب نے اس کی تعریف کی ہے. اور کل حالانکہ جو کچھ جیل میں ورکرز نے ان کے ساتھ کیے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اینی ہو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا، آئی فلی انڈورس. لیکن کل جو آپ نے سنی تھی اسپیچ مولانا عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے تو سی ایم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے لوگوں کی بات سن سکے یا ان کے مسائل حل کرے. حالانکہ دہشت گردی ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی نا، وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کے صوبے میں امن و امان نہ ہو. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ بات. دوسری جو میرے بھائی نے فرمایا شفقت عباس مان صاحب نے کہ نیوٹرل والی بات کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں. اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے نعمانی صاحب تو کیا ایران اور ٹرمپ دونوں ہم پہ اعتماد کرتے؟ اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے تو ایران کہتا ہے کہ پاکستان سب سے اچھا رول پلے کر رہے ہیں، یہی بات ٹرمپ کہتا. اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے تو کیا ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل حالت جنگ میں ایران کے وہاں پہ جہاز کی سیڑھیوں سے اتر کے جاتا وہاں سے؟ یہ ساری باتیں ایویڈنس ہوتی ہے نا کسی بھی، ہم دونوں چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا لائرز ہیں، ایویڈنس دینی پڑتی ہے. وہ یہ نیوٹرل اور ہم چاہتے ہیں امن ہو. میں نے آپ نے بات وہ سنی ہوگی، میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی، ایک چڑیا چونچ میں پانی لا کے ڈالتی تھی اس پہ نا، تو کسی نے کہا تیری اتنے پانی ڈالنے سے آگ بجھے گی نہیں. تو اس نے کہا میرا شمار روزے قیامت والے دن آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا، آگ بجھانے والوں میں ہوگا. پاکستان از ڈوئنگ ویری پازیٹیو رول. ریسنٹلی آئی واز ان USA. کین یو بلیو دے نیور چیک مائی پاسپورٹ فرام پاکستان. یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں.
مجھے ویسے بھی مطلب اس لیول پہ آپ کی عزت بڑھی ہے، سارا کچھ بڑھ. بات کرنے دیجیے گا مجھے. جی کریں پلیز کریں. لیکن اس کے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ہم گئے ہیں وہاں پہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں اپنے میرا یہ ویری گڈ لنکس. ماضی میں سر کیا تجربہ رہا ہے؟ میرا تو خیر ہمیشہ ہی ٹھیک رہا. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں یہ کیا، ہمیں سائڈ پہ لے کے ہماری پینٹ اتروائی، یہ کیا وہ کیا، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں. لیکن میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کسی اور کے ساتھ. تو بائی ریئلی ہم نیوٹرل ہے اور ہم چاہتے ہیں دیکھیں کیا بلڈ شیڈ کوئی بھی ہو، بلڈ شیڈ حل ہے کسی چیز کا؟ نہیں ظاہر ہے. یہ تو دیکھو نا ہر روزانہ ایران میں جتنی جسموں سے روحیں علیحدہ ہو چکی ہیں، اسی طرح دوسرے ملکوں سے جو لوگ مر رہے ہیں اپنا اس میں اپنا پیلسٹائن میں ہے، کشمیر میں ہے، دیر آر سو مینی ایشوز. لیکن ہم نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا نا پہلگام واقعہ کے بعد. چلیں تو یہی سر اگر اجازت دیں شفقت صاحب تو یہاں پر ایک مختصر سا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شفقت صاحب، ہم بریک سے پہلے جو ذکر کر رہے تھے خاص طور پر سیم پیج پر ہونے کے حوالے سے یا جو پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومت کو تحفظات رہے ہیں، لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی تعاون بھی ہو رہا ہے اور پھر آپ کے گلے شکوے بھی ہیں، تو پھر رکاوٹ کیا ہے سر؟ اگر سہیل آفریدی صاحب گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر وہ سی ایم بنے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب معاملات کو آگے نہیں بڑھا پا رہے، تو بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں سہیل آفریدی صاحب کا یا اچکزئی صاحب کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ سر مینڈیٹ ان کے پاس ہے، نہیں، کیونکہ گنڈاپور صاحب کو ہٹایا ان کے گیا. پاس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلی سائڈ سے ہی کوئی بندہ مذاکرات نہ کرے تو پھر اس میں اچکزئی صاحب کیا کریں؟ سر وہ تو سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم نے بھی کہا ہے اور اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کمیٹی جو انہوں نے تشکیل دی تھی وہ ابھی تک موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بٹھائیں کہیں. آج تک نہ کوئی بیٹھک کروائی گئی ہے، نہ کہا گیا ہے، نہ کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا جسچر آیا ہے کہ آئیں جی بیٹھیں بات کریں. یہ ساری پروپیگنڈے کی باتیں ہیں. اچھا، پاسپورٹ کا ذکر کر رہے تھے میرے بھائی سینیٹر صاحب، تو ہم 4 درجے اور نیچے آ گئے ہیں ہمارا پاسپورٹ یہ ریسنٹلی. تو ہم نے کراس کرنا ہے شاید صومالیہ، سوڈان اور ایک اور ملک رہ گیا ہے. 3 ملک ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں. تو اس لیے ایسی باتیں، وہ اگلے دن ان کے عطا تارڑ صاحب اپنا پاسپورٹ کا پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں تو دکھاتے ہیں. دیکھیں شرم کو آتا ہے نا ایسی باتیں کرنے سے. جب یا تو آپ واقعی پازیٹیو کر رہے ہوں تو اس کو ضرور بتائیں. چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں، آپ درجہ بدرجہ ہر چیز میں نیچے آتے جا رہے ہیں اور آپ پھر اسی چیز کا کوئی شو آف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بہتر کر دیا. بھائی آپ سے کچھ بہتر نہیں ہو رہا. لیکن شوکت صاحب یو ایس اے کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تو ہیں. ہاں، یو ایس اے کے ساتھ ہمارے آج وہ کیا ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی ایران کے جہاز انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. مجھے تو ابھی پوری خبر نہیں پتہ، لیکن ان کی کہیں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے یو ایس اے میں جی ایران کے انہوں نے جہاز نور ایئر بیس پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کوئی شور اٹھایا ہوا ہے امریکہ کی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی کو برا کسی کو اچھا کہہ سکیں، مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ نے مذاکرات کروائے تھے اور اس کی پاسداری نہیں کی تھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی تھی امریکہ کو. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہماری شاید جرأت نہیں تھی کہ ہم امریکہ کو کہہ سکتے کہ جی آپ اس میں یہ چیزیں شامل تھیں، آپ نے اس میں کیوں آگے روکا، اپنا حرمز کے آگے وہ جو انہوں نے بلاکی لگایا وہ کیوں لگایا، لیبنان پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں شامل تھیں. لیکن یہ ایران کو گلہ ہے ہم سے اور انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں گلہ ہے کہ پاکستان نے اوپنلی یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے بہت برا کیا ہے کہ انہوں نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کیا جو طے ہوئی تھیں. تو میں کہتا ہوں جو ثالث ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ جو 2 لوگوں کے درمیان ثالثی یا 3 کے کروا رہا ہوتا ہے اس میں سے جو شخص بھی کچھ غلط کرے پھر وہ اوپنلی کہے کہ اس شخص نے یہ غلط نہیں. لیکن شوکت صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ان مذاکرات کے دوران یہ جو طیاروں کی آپ نے ذکر کی جس خبر کی، نہیں میرے پاس کنفرم خبر نہیں، اس کی تو پاکستان تردید بھی کر چکا ہے، لیکن یہ مجھے ایسے خبر ملی ہے تو اللہ کرے جھوٹ ہی ہو کہ امریکہ کے لیے ہم نے اتنا کیا اور پھر امریکہ ہم پہ شک کرے. تو نہیں، یہ بہت شرم والی بات ہے کہ ہم امریکہ کے لیے اتنا کریں اور امریکہ الٹا ہم پہ شک کر رہا ہو، تو اچھا تو نہیں لگتا. لیکن سر یہ کل ہم رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں یا خاص طور پر خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. ملاقاتوں پر ابھی بھی پابندی ہے، کل بھی اڈیالہ جیل گئے، وہاں پر ملاقاتیں نہیں ہوتیں. یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح حل ہوگا؟ ماضی میں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، وہ خود یہ ساری صحبتیں برداشت کر چکے ہیں.
آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے 2 منٹ صرف 2 منٹ میں اپنے بھائی کی بات کا پہلے جواب دے لوں پاسپورٹ کے انہوں نے کہا کہ اس میں نا دیر آر سو مینی تھنگس اس میں اس حوالے سے نہیں دیکھا جاتا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے جو 27 کنونشنز ہیں کیا انہوں نے ان کو آپ نے پورا کیا آپ کی فیمیل منسٹرز کتنی ہیں فیڈرل منسٹرز اسٹیٹ منسٹر کو وہ نہیں مانتے وہ کتنی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہیں اور پھر آپ کی جو ریمیٹنسز کے بارے میں ہے کہ آپ نے خود اعلان کیا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کہے کہ بل جلا دیں اور سوشل نافرمانی کر دے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاسپورٹ کا کیا حال ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا آپ کو پتا ہے اور پھر دوسری ان کی جو خاتون سون تھی نہیں یہ اب آیا ہے ہمارا میں ویسے بتا رہا ایسے آتا نا یہ ابھی یہ ریسنٹلی شبدان سے میں ممبر ہوں چونکہ آپ میرے بھائی ہیں یون کا تو اس میں آتا ہے یہ جو ریویو ہوتا ہے نا یہ کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے. یہ کتنے عرصے بعد ہوا ہے؟ یہ 2 سال کے بعد ہی ہوتا ہے. ہاں بس یہ بات یہ پوچھنا تھا آپ سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم پچھلے آپ 4.5 سال سے گورنمنٹ میں اور یہ ریویو 2 سال بعد. بات سنیں اچھا اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 2 انہوں نے بات کی ہے جو ہتھیاروں والی یہ واٹس ایپ اس پہ تو میں بات نہیں کرے گا وہ ایک اخبار نے بیان دیا ہے وہ نہ ٹرمپ کی طرف سے بیان آیا نہ کہ ان کی کانگریس کی طرف سے بیان آیا نہ سینٹ کی طرف سے بیان آیا. آئی نو کچھ نہ کچھ زیادہ پالیٹکس امریکن انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے جانتا ہوں تو ان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں ہے. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ خبریں دے دیتے ہیں کہ فلاں ہو گیا لیکن ضروری نہیں کہ ہر خبر سچی ہو وہ اس پہ تردید آ گئی. نمبر 3 جو ابھی بات کر رہے تھے نا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ان کی طرف سے کوئی جسچر نہیں آیا. میں آج آپ کی شو پہ کہتا ہوں آئی ایم وی او پی ویری آرڈنری پرسن. شفقت اوان صاحب مجھے بتائیں یہ علامہ ناصر عباس رضوی صاحب سے بات کر لیں اچکزئی صاحب سے ان کے جو مطالبات ہیں نیکسٹ ویک میں رانا ثناء اللہ صاحب جو سیاسی مشیر ہے میرا ان سے ذاتی تعلق ہے میں ان کی میٹنگ رکھواتا ہوں اسپیکر صاحب کے آفس میں. اگر نہ رکھوا سکا آئی ول کوئٹ مائی سیٹ. سر اب میں آپ میرا بھائی ہے میں اس کو میری اس سے کوئی وہ نہیں ہے میری اس سے نہ کوئی دوستی ہے بلکہ نہیں سر جو آپ کو شکوہ ہے وہ تو میں کرواتا ہوں. سینیٹر صاحب میں رانا ثناء اللہ صاحب سے اوپنلی اگر آپ کہتے ہیں ابھی بھی ٹیلی فون پہ لے کے نہیں میں کہتا ہوں یہ بات یہ اچکزئی صاحب اور ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں علامہ راجہ ناصر عباس سے کریں میں تو ایک جونیئر سا عام سا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کا میرے بھائی سینئر سیاستدان ہیں یہ اس پوزیشن میں ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مطالبات کہہ رہے ہیں نا ہم میٹنگ رکھوا دیتے ہیں آپ کی آپ کہتے ہیں نا اچکزئی صاحب سے بات کر لیں ان کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب سے. اچھا اچکزئی ثناء اللہ صاحب سے تو ملاقات ہوتی ہوگی ان کی بات بھی ہوتی ہوگی وزیر اعظم سے کوئی شاید ملاقات ہو اور بات آگے چلے. انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں جاؤں گا تو وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جہاں بھی میٹنگ رکھیں گے میں ادھر آ جاؤں. نہیں اور کوئی نیوٹرل جگہ پہ ہو جائے اسپیکر کا آفس نیوٹرل سمجھا جاتا ہے وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. رانا چلے جی آپ ایسا وہ اسپیکر آفس رکھ لیجیے رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر رکھ لیں ان کی بس رہائش گاہ پہ. چلیں سر آپ یہ میسج تو رانا ثناء اللہ صاحب تو ایک شو میں کہہ چکے ہیں میں سن رہا تھا کہ میرا گھر تو نیوٹرل نہیں ہے. نہیں وہ نیچرلی وہ ہمارے پولیٹیکل آفس تو ہے اسپیکر صاحب رکھ لیں اور دے مجھے مطالبات دے میں نیکسٹ ہفتے ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے. چلیں میں بالکل بڑا اچھا جیسے میرے بھائی کی طرف سے لیکن یہ تو چاہتے ہیں لیکن جنہوں نے کرنے ہیں وہ کوئی نہیں کریں گے. بعد میں کر کے ان سے ٹائم بنوا دیتا ہوں ان کا یہ میرے بھائی جنہوں نے کرنے ہیں تو پھر آپ کا شکوہ ان سے کیوں پھر ساڑھے نال میں شکوہ ان سے تو نہیں کر رہا. نہیں یہ بالکل غلط سمجھے ہیں میں شکوہ ان کی لیڈرشپ سے کر رہا ہوں. نہیں یہ بات شہباز شریف صاحب میں بتاتا ہوں شہباز شریف جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے جن سے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے. نہیں سر وہ تو واضح کر چکے ہیں نا پہلے مجھے پتہ ہے نا انہوں نے کہا یہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. چلیں جی آپ کہتے ہیں نا تو میں مان لیتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کہیں وہ جو ڈی جی ایس پہ نے کہا میں اس کی بات آپ ایک دفعہ پھر کہیں میں کہہ رہا ہوں میں کوریبوریٹ کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھے اچھا ہمارا کوئی تعلق یہ چلائیں گے نہیں تو میں چلے گا کیوں نہیں چل جائے گا وہ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے خود کہا. اوپن اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں وہ تو. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینیٹر صاحب اب آخر میں یہ جو اب بجٹ آنے والا ہے یا اس وقت جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے یا مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ جائز ہے حکومت کے اوپر جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی ویری پازیٹیولی اور مجھے چاہے اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے عام آدمی کی جو زندگی ہے نا اس کا جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اور جو دن بدن مشکل ہوا ہے بالکل ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہیں اس کے پیچھے عوامل ہیں ان کو پہلے ریڈریس کرنا پڑے گا. یہ جنگ جو اس نے بھی کی ہے تیل کی بندش نے کی ہے پھر جب آئی ایم ایف کو جب ہمیں ان سے بات کرنی پڑی تو اس وقت ڈالر کہاں پہ جا چکا تھا کیونکہ یہ پی ٹی آئی والے کینسل کر کے چلے گئے تھے. پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ نہ کرے پھر ریمیٹنسز کے بارے میں کہا. تو ان عوامل کو تو ساتھ مد نظر رکھے نا. ہم ہمیشہ دونوں دیکھتے ہیں لا میں جب کہ موٹو کیا ہے
जब हमको केस लड़ते हैं तो हम देखते हैं वजह अनाद क्या है, तो बेसिकली देखना पड़ेगा रीजनेबल रीजंस क्या तो है आप समझते हैं कि IMF की वजह से भी आपको मुश्किल फैसले करने IMF इसकी वजह से मुश्किल पड़ी थी कि क्योंकि जब ये थे उस वक्त डॉलर की कीमत और थी, जब हमें मुआहदा करना डॉलर की कीमत बढ़ चुकी थी, तो फिर आपको पता है इंटरनेशनल जो जितनी भी ट्रेड है वो तो डॉलर्स में होती है। लेकिन सेनेटर साहब लेवी तो कम कर सकते हैं आप। लेवी कम कर सकती है की है। अब भी मेरा अपना अंदाजा है कि सर अभी तो नहीं, बढ़ा मैं- दिए बल्कि। नहीं, मेरा जो व्यू है, मेरा ख्याल कि 13 जून को जो बजट पेश होगा, देयर विल बी मेनी गुड न्यूज़ फॉर द कॉमन मैन। अच्छा, और मैं खुद भी चाहता बजट में आवाम के लिए रिलीफ होगा। परसों जुम्मा है, उस पे क्या न्यूज़? मैं आम आदमी हूँ जी, मैं भी चाहता हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी बेहतर हो। बस कोई जागीरदार संधू साहब परसों जुम्मा है, परसों क्या खबर है? क्या खबर है सर? परसों जुम्मा है, बस यही खबर है। क्या खबर है? खबर ये है कि 118 रुपये ये लेवी ले रहे हैं इस वक्त, हाँ। 42 रुपये इस जुम्मे को बढ़ाने जा रहे हैं मजीद। बड़े करीबी रिलेशंस इनके गवर्नमेंट के साथ। नहीं, गवर्नमेंट के साथ तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये आपके गवर्नमेंट के लोग ही बता रहे हैं ना कि इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो हम उसी से जज करते अच्छा, हैं। शफकत अच्छा मुझे बताएं जी कि ये जो खेल खेल रहे हैं 25 करोड़ के साथ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस तरह जब कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं ला सके, आप पूरी तरह फेल, क्या क्रैश हो गए हैं, आपका जो एक्सपोर्ट है वो मुकम्मल बंद हो गई है, ये बहुत मिनिमाइज हो गई है, ज़राअत, सन्नत, छोटे कारोबार, बड़े कारोबार, सब कुछ क्रैश करके आप PTI को तो आपने बहुत मार लिया, कोने लगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ से निकल के आगे जाने का? PTI बजट इजलास का बाइकआउट करेगी या शिरकत करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक तो बाइकआउट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप तजावीज़ देंगे? डेफिनेटली इनको कट मोशंस देनी चाहिए, इनको तजवीज़ देनी चाहिए, पेश होना चाहिए। अच्छा, डायलॉग से मेरी बात सुनिए, हमने क्या करना है, इन्होंने क्या करना है? बजट बनाने वाले तो आ गए हैं या आ रहे हैं आजकल में, ठीक है, IMF की टीम पहुंच चुकी है पाकिस्तान में या पहुंचने वाली है, तो वो बजट बना के इनको दे जाएंगे, हम जाक पीटते रहेंगे, ये वही पास करवाएंगे जो वो बना के दे जाएंगे। अच्छा, ये मेरे भाई इनकार कर देंगे कि IMF की टीम नहीं आ रही बजट के हवाले क्यों नहीं आ रही? मैं बिल्कुल वो मुज़ाकरा आ रही है और वो बजट उनको बना के फैक्ट से इनकार नहीं कर हाँ, सकता, वो लेकिन बजट- आप वो बजट बना के मेरा दे ये जाएंगे। कि मेरा जो जाती तौर पे ना, ये पर्सनल गिला है, ये ना बिजनेस में हिस्सा नहीं लेते, आखिर में 3-4 दिन लगा करके नारे मार के बाहर चल जाते नहीं, हैं। हम ये चले, कट मोशंस पूरा- दें, ये अमेंडमेंट बहुत दें कट मोशन दिए हैं पिछली और दफा। उसमें बहस करें। अच्छा, आप पिछला इजलास तो उठा के देखें। चलें, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेनेटर साहब आपका, शफकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुख्तलिफ इशूज़ से, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।